बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा फिर खुश आमदीद। और आप देख रहे होंगे ईद कुर्बां है, ईद उल अज़हा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अपने मेहमानों को हम बग़ैर खाए पिए जाने दें। और ईद कुर्बां के मौके पर जहां मज़े मज़े के पकवान बनते हैं, मज़े मज़े के खाने बनते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो स्पॉन्सर किया है किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से आज की हमारी दावत का एहतमाम किया गया है। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो आज के इनके खानों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जी, तो आइए देखते हैं कि किचन कॉरपोरेशन की जानिब से जो है हमारे साथ जो उन्होंने खाने का ताउन किया है, कौन कौन सी डिशेस आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिरयानी, ज़बरदस्त, सबकी फेवरेट। और साथ ही जो है जनाब यहाँ पर हमारे साथ है बोटियाँ, मलाई बोटियाँ। तो और मीठे में भी यकीनन कुछ ना कुछ होगा। तो आज फेवरेट जो डिशेस हैं मीठे की, ज़ाहिर ईद कुर्बां है, ईद उल अज़हा है, तो आप सब शुरू हो जाइए। माशाल्लाह प्लेट्स आपके साथ मौजूद हैं, वो भी आप लोगों ने इसमें खाना है। अच्छा, बड़ी प्लेट्स दे दें। जिसकी जितनी सेहत है उतना ले ले। शुगर ये नहीं कहा मैंने, अपनी अपनी सेहत के हिसाब से ले ले। अच्छा जनाब, अपनी हेल्थ के हिसाब से लेना है। ओए होए, तो बड़ा मुश्किल काफी होगी तो नहीं मैं तो खाऊंगी। बोलिए, बड़ा मुश्किल काम आज में यहाँ पर आ जाना। जी, तो नाज़रीन अब हम जो हैं अपने खाने लेकर जो हमें पसंद था, आज किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर की जानिब से स्पॉन्सर किया गया। आज हमारी ख़ास दावत में जो हमें स्पॉन्सर किया है किचन कॉरपोरेशन एंड सूफिया प्रीमियम फ्रेश वाटर ने, उनका बहुत शुक्रिया और बहुत ही शुक्रगुजार हैं हम कि आज के इस प्रोग्राम का हमारा वो हिस्सा बने और हमारी दावत में जो है वो 4 चांद लगा दिए। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मज़े मज़े से ये बिरयानी भी खा रहे हैं, बोटियाँ भी हैं और मीठा भी है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ईद कुर्बां हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हमने इनसे पूछी भी कि भाई इन्हें बिरयानी बनानी भी आती है, बोटियाँ बनानी भी आती हैं। तो अंबर बाजी आप बताइएगा कि बड़े मज़े से आप बिरयानी खा रही हैं, कैसी लगी आपको बिरयानी? नहीं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके जो इनका कारोबार है उसमें बड़ी खैर बरकत अता फरमाए। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की, नो डाउट। हर चीज़, चटनी भी, रायता परफेक्ट है। और ये मलाई बोटी भी बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, बिल्कुल। अच्छा, ईद कुर्बां पर अक्सर ऐसा होता है, आप लोग मुझे बताइएगा कि हम जो है बिरयानी को ज़रा अवॉइड करते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बिरयानी नहीं बनती क्योंकि वैसे पकवान बन रहे होते हैं, बारबेक्यू हो गया, बोटियाँ हो गई, इस तरह की चीज़ें। लेकिन हम कराची वाले हैं, हमारी क्या ही बात है। हमारे साथ जो है वो हैदराबाद की जो है महानूर मौजूद है। महानूर से पूछते हैं, महानूर आपके साथ भी ऐसा ही है कि बिरयानी की शौकीन है या फिर ईद पर जो है आप चाहती हैं कि सिर्फ बारबेक्यू आइटम्स ही? नहीं, मुझे जो है वो मैं मतलब हमारे घर में ही जो है वो बहुत कम जो है वो गोश्त खाया जाता है। मतलब हम इतना ज़्यादा नहीं खाते, बस ये है कि कुछ ओकेजन्स होते हैं ना मुनी पे, वरना हम लोग ज़्यादातर शौक़ से जो है वो वेजीज़ वगैरह हम ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। मगर क्योंकि इस ईद की यही सौगात है तो फिर तो सब्जियों को भूल ही जाते हैं। हैदराबाद की तो बिरयानी बहुत बहुत अच्छी है। मतलब रेसिपी हम अगर मैं बताऊं आपको तो आप सबको ये बहुत बुरा लगेगा, आपको दिल करेगा कि मेरे हाथ से प्लेट चाहिए, बट हमें जो है ना वो एक टेस्ट हमारी जुबान जो है ना वो क्लिक करती है, वो हैदराबाद की बिरयानी वो बहुत टेस्टी भी होती है, बहुत अच्छी लगती है हमें। आप हम सबसे पूछिए, आप बताएं आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है और आप कितने काम पेंडिंग छोड़ कर आई हैं? मसरूफ गुजरता है मेरा ईद का दिन भी, क्योंकि यही सारी चीज़ें मसरूफियात होती हैं घर में, खाना बनाना, फिर गोश्त जो है डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कुर्बानी के बाद जो है आप मुस्तहिक तक फिर बड़ी जो पहुँचाना, बिल्कुल बड़ी हूँ तो फिर ये सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि खाना बनाना भी है, क्योंकि खाने में भी माशाल्लाह मैं एक्सपर्ट हूँ। अपनी तारीफ खुद नहीं कर रही, लेकिन आप कौन सी डिश जो है वो सबसे अच्छी बनाती हैं? मुझे सारी डिशेस बहुत अच्छी बनानी है। कोई ऐसी जो सबसे अच्छी हो जिस पे आपको बोला जाए कि यही बना के खिलाएं? सबसे अच्छी डिश ये समझ लें कि बिरयानी तो बेहतरीन बनाती हूँ, तह वाली भी, पुलाव भी। आप ये बताएं कि आप मुझे अपनी एजुकेशन के साथ साथ ये सारे काम किए हैं जी, ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। तो ये माशाल्लाह इसकी तारीफ है कि इसने घर बनाना तो वैसे हर लड़की को आना चाहिए। बिल्कुल यही है कि आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ ये सारे काम भी, क्योंकि देखें आप भी खास ऐसी नहीं कि आपने नॉर्मली बीए कर लिया या बिल्कुल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी हूँ और सारी चीजें देखते हुए और इसके साथ साथ ये सारे काम। मायला बाजी के घर में तो एक अलग ही माहौल होता होगा कि जर्म्स और मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही पूछने वाली थी लारेब से भी, क्योंकि लारेब जो है ना बता रही थी अभी हम जब साथ में आ रहे थे कि लारेब को जो है ना सफाई का बड़ा शौक है।
تو اب لارب سے جانتے ہیں کہ لارب آپ کی عید کے دن کی مصروفیات کیا ہیں، اور آپ جو ہے اسپیشلی عید قرباں پر، کیونکہ جگہ جگہ گوشت اور چیزیں، تو یہ ساری چیزوں کا آپ ہائیجین کا خیال رکھتی ہیں یا پھر بس جلدی جلدی کام نمٹانے والے کرتی ہیں؟ نہیں نہیں، میں صفائی کا تو بہت زیادہ خیال کرتی ہوں. اب تو میں اکیلے ہوں تو زیادہ تو گھر ظاہر اکیلے بندہ کیا پھیلا لے گا اتنا زیادہ، لیکن مجھے اتنا نفسیات کہ میں دن میں 6 سے 7 دفعہ تو جھاڑو پوچھا کر لیتی ہوں. اور میں صاف چیزوں کو دوبارہ صاف کرتی ہوں. بھی ایسی پہلے امی کے گھر پہ سب کہتے تھے کہ نفسیاتی ہو گئی ہے. لارب کی اسمارٹنس کا راز ہے. یہی راز ہے. اور اب شادی کے بعد سب کہتے ہیں کہ لارب شادی مطلب جو ہے وہ اب مزید زیادہ نفسیاتی ہو گئی ہوں صفائی کے معاملے میں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتی. لارب ایسا کیوں؟ مطلب جب گھر صاف ہے تو آپ نے بار بار کیوں کرنا ہے؟ مجھے کچھ عجیب سا ہوتا ہے مطلب میرے ذہن یا شاید آپ کے ہسبینڈ پھیلاوا کرتے ہوں گے؟ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہسبینڈ آپ کے چیزیں ادھر ادھر کر دیتے ہوں گے؟ سارا دن تو ماشاءاللہ میرا گھر بہت اچھا رہتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے اور جب وہ گھر پہ آ جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے اپنے ساتھ 20-25 بچے ساتھ لے آئے. یہ ہوتا ہے، بچوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے لیکن ہسبینڈ کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا. بہت مشکل ہے. میرے ہسبینڈ بڑے سگڑ ہیں، وہ جو چیز جہاں سے اٹھاتے ہیں وہیں رکھی ہونی چاہیے. اچھا عمر باجی، ہم نے میں بھی نہیں لا سکتی. لارب سے لاسٹ میں یہ پوچھا تھا عید پر جب لارب ہمارے ساتھ آئی تھی کہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری کوئی بھی عید ایسی نہیں ہوتی جس میں ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ ہوں، ان کی اس دن بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو آج ایسا ہی ہے. لارب سے پوچھتے ہیں. لارب نے بتایا کہ جب ہم نے یہ پروگرام کیا تو اس کے بعد ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں اب تو بہت زیادہ انسلٹ ہو جانی ہے، تو اب جو ہے انہوں نے 2 دن کی چھٹیاں لے لی. لارب کیا اس میں حقیقت کتنی ہے؟ ہاں، حقیقت یہی ہے کہ جو ہے وہ پہلے تو جب میں نے ان کو ایسے ہی نارملی گھر جا کے بتایا تو جو ہے وہ اتنا انہوں نے مطلب دل پہ لے لیا. نہیں اتنا دل پہ نہیں لیا. اچھا اتنا نہیں لیا، تھوڑا سا میرے ہسبینڈ کو کر ہی نہیں سکتے کہ وہ تو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے. انہوں نے واقعی مطلب کہا کہ مطلب اب تو میری زیادہ ہی انسلٹ ہو گئی ہے، تو میرے بنا کچھ بولے 2 دن کی چھٹی لے لی انہوں نے. اور اچھا، اس بقرعید پہ جو ہے وہ سب سے مزے کی بات مائلہ یہ ہوتی ہے کہ میں ویسے تو جو ہے وہ عید الفطر پہ بہت مصروف رہتی ہوں، کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مجھے صفائی کا بہت کریز ہے. لیکن میں عید الفطر پہ جو ہے وہ سب کے گھر میں یہی ہوتا ہے کہ قربانی کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی مصروفیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. لیکن میرے یہاں جو ہے وہ میں قربانی سے پہلے بہت ہلچل میرے اندر مچی ہوئی ہوتی ہے، اور جب ہمارے یہاں قربانی ہو جاتی ہے تو پھر میں اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہوں. یعنی کیسے ہی ہلچل، یعنی آپ کسائی کو ہٹا کے خود کر لیتی ہیں؟ نہیں مطلب میں نے کہا جیسے لوگوں کے گھر قربانی کے بعد ہلچل ہوتی ہے نا کہ صفائی گوشت سمیٹنا ہے، گھر میں نے کہا شاید کسائی تو چھٹی کر دیتی ہے، خود ہی کر لیتی ہے. لارب کہہ رہی تھی میں سارے کام خود کر لیتی یہ والی مطلب چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. لیکن میں قربانی والے دن پہلے جب تک ہمارا جانور ذبح نہیں ہوتا، جب تک میں اپنے کام جو ہے نا وہ جلدی ایک مشین آ جاتی ہے میرے اندر کوئی، میں جلدی کر لیتی ہوں. اور جب گوشت اندر آتا ہے تو پھر مجھے نہیں پتا ہوتا وہ کب بٹا، کب سمٹا، کب صفائی ہوئی، کیونکہ میں گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی. یہ جو اصل کام ہے یہ چھپ جاتی ہے. جی یہی میں کہنے والی گھر پہ بھی نہیں کرتی تھی، تو امی کہتی تھی مجھے کہ جو ہے نا بیٹا جب شادی ہو جائے گی نا تو آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. کہتی تھی آٹے دال کا بھاؤ کیا ہوتا ہے. اب امی سے نا مطلب اتنا ان کے ساتھ نہیں تھا کہ خوف بھی آتا تھا ان سے، تو دل میں کہتی تھی اماں انشاءاللہ، ان کے منہ پہ تو کبھی نہیں کہا، وہ سنیں گی یہ بات ضرور کہ جو ہے وہ اماں انشاءاللہ دیکھیے گا میرے جو ہسبینڈ ہوں گے نا، جو آپ کا داماد ہوگا، وہ مجھے گوشت کو ہاتھ لگانے ہی نہیں دے گا. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کون سی میری دل کی بات سنی کہ جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ مجھے اس چیز سے بہت زیادہ الرجی ہے، تو میں قربانی کے بعد کا کوئی بھی کام نہیں کرتی. چلیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اسی کے ساتھ لارب اگر آپ ہمارے ساتھ بریک لے لیں ترنم میں. اچھا ترنم میں جی. بریک آیا ہے، بریک آیا ہے، آیا ہے بریک، آیا ہے بریک، آیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. آپ دیکھ رہے ہیں شان عید، عید قرباں، عید الاضحیٰ کے موقع پر اسپیشل ٹرانسمیشن، اور یقیناً آپ کو آج کی یہ ٹرانسمیشن بہت اچھی لگی ہوگی، بہت پسند آئی ہوگی، کیونکہ آج ہمارے ساتھ وہ سٹارز موجود تھے ARYQ TV کے نیٹ ورکس کے کہ جنہیں آپ سارا سال دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ پروگرامز میں نعتیں سنتے ہیں اور مزے کی باتیں بھی سنتے ہیں. لیکن آج اسپیشل عید ہماری رہی کیونکہ آج یہ ستارے ہمارے ساتھ ہمارے ARYQ TV کے ڈرائنگ روم میں موجود تھے، جنہوں نے اپنی تمام تر ٹیلنٹڈ بھی جو یہاں پہ ثنا خواں تھے وہ بھی انہوں نے اپنے ٹیلنٹ دکھائے، ہمیں بتائے کہ نہ صرف وہ ایک اچھی ثنا خواں ہیں، نہ صرف وہ ایک اچھی اسکالر ہیں، بلکہ ایک بہترین جو ہے آرٹسٹ بھی ہیں، شیف بھی ہیں، اور مزے کے جو ہیں انہوں نے پکوان کی ریسیپیز بھی ہمیں بتائی ہیں. تو بلا تاخیر جو ہے پروگرام اپنی اختتام کی جانب بڑھتا ہے، اور میں چاہوں گی کہ جاتے پروگرام میں سب سے میسج لے لیں، کیونکہ عید قرباں ہیں.
عید الاضحیٰ ہے تو یہ عید قرباں عید الاضحیٰ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ تو میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے آسمہ آپ کی جانب میں آؤں تو آپ بتائیے گا کہ جاتے جاتے کوئی میسج ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو. بالخصوص ایک ذہن میں ایک بات ہمیشہ ابھرتی ہے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ جسد واحد کی مانند ہے، اور جسم کے اگر کسی ایک عضو میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. تو یہ پوری امت کے لیے یہ میسیج ہے، حضور کی امت کے لیے اور ہم سب بہنوں کے لیے خاص طور پر، کہ ہم ایک دوسرے کا خیال کتنا رکھتے ہیں، اس کو دکھ میں تکلیف میں دیکھ کر کتنا ہمارا دل جو ہے وہ تکلیف میں آتا ہے، اور ہم کسی کا ساتھ کتنا دیتے ہیں. آج کل بس اتنا ہی ہے کہ کوئی پرابلم میں ہے اگر، تو ہم کہتے ہیں کہ کہیں اس کی مدد کرتے کرتے میں ہی نہ پھنس جاؤں. تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا کے بعد توکل کریں اللہ کی ذات پہ کہ ہاں اس کے بعد اللہ رب العزت مجھے نہایت بہترین اجر عطا فرمائے گا. اور وہ کام ہی کتنا خوبصورت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا شامل ہو. تو آئی تھنک یہ بہترین، یہ قربانی کا یہ جو ایک موقع ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف بھی راغب کرتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور صرف لفظ نہیں کہنے، حقیقتاً ہم نے دل سے معاف کرنا ہے، دل سے ایک دوسرے کی محبت کرنی ہے. اگر ہم نہیں کر پاتے تو یقین جانیے یہ بے سود ہیں الفاظ، یہ جذبہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں تبھی مقبول ہوگا جب ہم اس کے بندوں کی خیر چاہیں گے، خیر کریں گے، محبت کریں گے اور پیار پھیلائیں گے. بالکل، بہت پیارا میسج آسمہ بطول نے دیا، اور یقیناً ایسا ہی ہے. آپ اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور ان کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ عید قرباں ہمیں قربانی سکھاتی ہے. تو اپنی انا کو بھی قربان کریں اور اپنے پیاروں کو منا لیں. ہمارے ساتھ سمیرہ فہیم اور سحر عدیل یوسف بھی موجود ہیں، تو آپ دونوں بھی کچھ پیغام دینا چاہیں دیکھنے والے تمام ناظرین کو عید قرباں پر؟ جی بالکل، میری جانب سے تمام لوگوں کو، دیکھنے والوں کو عید مبارک. اور یہی کہ عید کا موقع ہے تو اپنے اپنے گھر سے جو قربانی کرتے ہیں وہ گوشت مستحق تک پہنچائیں، اور سب کا خیال رکھیں، سب ضرورت مندوں کا خیال رکھیں جو پورے سال گوشت نہیں کھا پاتے، ان تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی کھائیں. اور جیسے آسمان نے یہ بات کہی کہ دلوں میں اسپیس بنائیں، محبتیں پیدا کریں آپس میں، صرف عید کے موقع پہ نہیں، پورا سال سب کا خیال رکھیں، محبتیں بانٹیں اور اپنے لیے محبتیں سمیٹیں. بہترین. جی سحر؟ میں یہی کہنا چاہوں گی، پہلے تو تمام دیکھنے سننے والوں کو میری جانب سے اور RYQ TV کی جانب سے بہت بہت دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی انا کو قربان کیجئے. جو آپ کے مطلب آپ لوگ، آپ کے جو نیئرسٹ ہیں آپ ان کو تو دیکھتے ہی ہیں، آپ کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں آپ ان کو گوشت بھی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے ان کو دیکھیے جو آپ کے گھر کام کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی ماسیاں وغیرہ ہوتی ہیں یا آپ کی جو لیبر ہوتی ہے، آپ پہلے ان کو دیکھیں، ان غریبوں کا خیال رکھیں. کیونکہ ریگولر روٹین میں ہم ان کو بہت زیادہ ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن ان کو بھی گلے لگائیے، ان کو یہ فیل ہو کہ ہم سے بھی بہت لوگ محبت کرتے ہیں. اور تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک. اور یہی کہنا چاہوں گی کہ ناراضگیاں ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگائیے. اور ایک میسج کا ٹرینڈ بہت چل گیا ہے کہ میسج کے تھرو آپ نے میسج عید کا مبارکباد دے دی. فرسٹ ڈے بہت زیادہ مصروفیات رہتی ہے، لیکن خود جائیں، گھر جا کر مبارکباد دیں تو اس کی محبت اور خلوص الگ ہی ہوتا ہے. بالکل، عید قرباں ہمیں یہی سبق دیتی ہے. مہنور، آپ کچھ کہنا چاہیں گی ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، کوئی میسج؟ بے شک عید کا موقع ہے اور خوشیاں جو ہے وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. میرا ایک ہی میسج ہے، وہ میسج میرا یہ ہے کہ جتنے بھی بچے اگر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ جانوروں کے ساتھ کھیلتے تو ہیں بے شک، مگر ہمیں مطلب ہم بڑے ہیں جو جن بچوں کو سمجھ ہے تو ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ صرف جانور نہیں ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں، یا یہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے بروز قیامت ہماری شفاعت کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پلیز ان کی اسی طرح بے زبان ہیں مگر اپنے فیلنگز شیئر نہیں کر سکتے، مگر آپ ان کی جتنا بڑھ چڑھ کے ان کی خدمت کریں گے، ان کو اس طرح نہ بھگائیں روڈوں پہ. آپ تمام سے میری یہ گزارش ہے کہ جس طرح جانوروں کو گھمایا پھرایا بھگایا جاتا ہے باقاعدہ، اس طرح نہ کیجیے. ان کے بھی احساسات ہیں، ان کے احساسات کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کے احساسات کی قدر کرے گا. بالکل، بہت پیارا میسج مہنور نے دیا. ایسا ہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر جانوروں کو جو ہے وہ ایسے بھگایا جا رہا ہوتا ہے کہ بیچارے ظاہر وہ بے زبان ہیں، تو ان کی جو فیلنگز ہیں وہ بتا نہیں سکتے، ہم سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کیئر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ یہ آتے ہیں اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں کہ ہمارا جانور بہت اچھا ہے، یہ تو یہ اس خود نمائی، اس دکھاوے سے نکلیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں تو ہمارا جذبہ پہنچنا ہے، تو اس لیے اس بات کا نہایت ہمیں خیال رکھنا چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے, ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی تو ان کا لیکن جو ہمارا تقویٰ ہے وہ پہنچتا ہے. تو اس میں دکھاوا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانی جو ہے وہ قبول نہ کرے. تو اس چیزوں سے ذرا بچیے اور اللہ کے حصول کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے. نورین باجی کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ میں سب کے میسیجز سن رہی تھی, ماشاءاللہ سب بہت پیارے پیارے میسیج دے رہے ہیں. میں ایک شعر کے ذریعے اپنا میسیج دینا چاہوں گی کہ انہی سے عشق کرو, ان کے راستے میں رہو. انہی سے عشق کرو, ان کے راستے میں رہو. درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت پیارا میسج. امبر باجی. میں بھی یہ کہوں گی کہ آج کل جو ہے نا ہمارے اندر سے احساس ختم ہو رہا ہے, تو احساس اپنے اندر سے ختم مت ہونے دیجیے. اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنوں کا بھی خیال رکھیے, کیونکہ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکھرا نہیں کرتے. واہ, زبردست زبردست, بہت پیارا میسج. صدف کیا کہیں گی؟ جی ضرور. میں تمام میسیجز کو اگر سمیٹوں اور آج کا جو موضوع ہے یا پھر یہ عید الاضحیٰ کی نسبت سے اگر میں بات کروں تو ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ اثار, اطاعت اور اللہ کی رضا. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ صرف محض جیسے مس اسما نے بھی کہا کہ آج کل جو ہے یہ زیادہ تر رسم بن گئی ہے کہ ہم لوگ پکچرز لیتے ہیں اور ہم کھیلتے ہیں ان کے ساتھ اور نمائش کرتے ہیں, لیکن یہ صرف نمائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, خوشی کا اظہار آپ کریں, لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو میسج ہے وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں, آج کا بچہ اپنی کوئی چیز شیئرنگ نہیں کرتا, شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن شیئرنگ کرنے کا جذبہ ہمیں بچوں کو سکھانا چاہیے اور ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ یہ قربانی کا سبق ہمیں کہاں سے ملا. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی رضا میں سر جھکانے کو تیار ہیں؟ کیا ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح ایک فرما بردار اولاد ہیں؟ کیا ہم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی طرح ماں کا جذبہ جو ہے, جو ان کا کامل ایمان ہے اللہ پر, کیا وہ ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے, کیونکہ آج بھی ہم انہی, اگر ہم اپنے دور پہ جس ایرا میں ہم ہیں, اگر ہم دیکھیں رشتوں کے خلا ہیں, بیماریوں کی آزمائشیں ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں, روزگار کے مسائل ہیں, تو کیا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا؟ کوئی بھی مشکل آئے تو اللہ پر یقین کریں, اللہ پر توکل کریں اور صرف یہ کہہ کر آگے بڑھ جائیں کہ اللہ کافی ہے, ہی از دا سفیشینٹ فار می. تو آپ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو کیسے نوازے گا. اور یہ میرے خود کی انٹرپریٹیشنز ہیں کہ اللہ پاک بہت کریم ہے, بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے. اگر اولاد کی قربانی ہو جاتی تو آج کیا مائیں اپنے تخت جگر کو یا اپنی اولاد کو قربان کرتے؟ اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت آسانی کی ہے پیدا. تو اسی لیے قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کرنا سیکھیں, کیونکہ قربانی فقط رسم نہیں, جذبہ ایثار ہے. قربانی فقط رسم نہیں بلکہ جذبہ ایثار ہے, یہ اطاعت ہے, یہ محبت ہے, یہ اخلاص کا اظہار ہے. بے شک, سبحان اللہ, بہت پیارا میسج آپ نے دیا ہے. اور حافظہ عائشہ, آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو آج؟ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر تمام دیکھنے والوں کو میری جانب سے عید مبارک بہت بہت. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں گا, کبھی اولاد سے, کبھی مال سے, کبھی کسی اور چیز سے, کبھی کسی مصائب سے, کبھی کسی دکھ سے, کبھی کسی درد سے. تو قربانی کے پیچھے جیسے کہ سب نے ہی کہا کہ ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنا ہے. ایثار, ہمدردی, استقامت, صبر, سب سے بڑھ کر ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ہمیں کوئی بھی مشکل درپیش آتی ہے, کوئی بھی پریشانی درپیش آتی ہے, چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے, شکر گزاری کرنی ہے, استقامت, صبر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. جب ہم یہ تمام چیزیں کریں گے نا, اور جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی پوچھا تھا کہ بچے ہیں نا وہ روتے ہیں, انہیں صبر نہیں آتا, تو ہمیں انہیں یہ سکھانا ہے, یہ سمجھانا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب ہم یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور قربانی کو صرف جانور کے ذبح ہونے تک
یا اس کے گوشت کا باربیکیو بنانے تک یا ان تمام چیزوں تک محدود نہیں کریں گے، بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے ایک مقصد کو، ایک میسج کو، ایک پیغام کو جب پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جو ہر سال ہمارے لیے آتا ہے، جو ہر سال ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، تو ہم یقیناً پھر ہم کامیاب زندگی گزاریں گے. پھر ہماری جو مائیں ہیں نا، سب سے زیادہ ہماری ماؤں کو ضرورت ہوتی ہے. جو آج کی عورتیں ہیں نا، کہ حضرت بی بی ہاجرہ کے سیرت کو جب پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے، کیا دکھایا جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے. تو اپنے اندر یہی پیغام ہے آج کا میری طرف سے کہ ہر حال میں نا اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا سیکھیں. پھر دیکھیں وہ کیسے رستے بناتا ہے. بالکل بالکل، ماشاء اللہ. لارب، آپ کیا کہنا چاہیں گی تمام دیکھنے والے ناظرین کو آج کے موقع پر؟ مائلہ، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ عید قرباں صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے. جانوروں کو قربان کرنے سے پہلے اپنے دل کی انا، حسد، ضد اور بدگمانیوں کو بھی قربان کر دیجئے. دل صاف کیجئے تاکہ بارگاہ الہی میں خلوص دل اور نیک نیتی کے ساتھ آپ کی اور ہماری ہم سب کی قربانیاں قبول ہو سکیں. بالکل، آمین. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عید قربان کی جو حقیقی روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ تمام تر چیزیں بچوں کو بھی سمجھا سکیں کہ عید قربان کیا ہے، یہ ہمیں کیا پیغام دیتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو اس کا مقصد ہے عید قربان کا، اللہ کی رضا کا حصول، اس کو ہم سمجھ سکیں. بہت شکریہ آپ تمام کی آمد کا. آج اسپیشلی آپ لوگ عید کے دن ہمارے ARYQ TV کے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کی ساتھ مل کر آج بات چیت ہوئی، اور یقیناً ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا، کیونکہ عید ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو خوشیاں بھی ہوتی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر کے جو ہے تمام ناظرین کو بہت مزہ آیا ہوگا، بہت پسند آیا ہوگا آج کا پروگرام. تو آج کے پروگرام سے اپنی میزبان مائلہ نصیر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے، اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. میری جانب سے فی امان اللہ. آخر میں عید کا موقع ہے تو عید کی ہی مناسبت سے ایک کلام پیش کریں گے سب مل کر. اللہ 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 رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دل بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا. مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، میں